बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अगस्त का दिन है, दूसरा वीलॉग और बड़ी अहम खबरें आ चुकी हैं इस वक्त। एक तो तहरीक इंसाफ के 48 घंटों की डेडलाइन पर एस्टेब्लिशमेंट के होशो हवास उड़ गए हैं और 12 जमात पास आज क्या कर बैठे। जिना हाउस के बाद GHQ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के और फील्ड मार्शल पर हमले की कोशिश, GHQ पर हमला, कारकुन कौन, असल निशाना इमरान खान। 27 सितंबर का अब मामला बढ़ गया। एक दफ़ा फिर 1990 वाली वारदात में इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल तहकीकात का मुतालबा किया है। ये मामला हुआ क्या है, 14 अगस्त की परेड भी है और ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अचानक ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, खबरें क्यों ऐसी तशवीशनाक जारी करवाई जा रही हैं। और अलीमा खान ने भी आज इमरान खान की सेहत और तबीयत पर जो खबरें उन्हें प्रोपेगेंडा करार दिया। खान से मुलाकातों का दिन भी, अडियाला जेल के बाहर बहनें भी मौजूद। आसिफ जरदारी के बारे में भी बड़ी अहम खबरें कि वो क्या मुहासरे में, समरी पर दस्तखत क्या ज़बरदस्ती करवाए गए। बिलावल तहरीक इंसाफ से मिलने के लिए लॉन्ग मार्च के साथ साथ किसान इत्तेहाद, ये चारों सूबों के हालात और मामलात अब कहाँ पहुँच चुके हैं। अमेरिका ईरान के दौरान आज बहुत बड़ी पेशरफ्त, जो ईरान ने सरप्राइज देते हुए अमेरिका के 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया अड्डे पर ड्रोन भेजे हैं, दौड़ें लगी हैं। और अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात में डेडलॉक और ईरानी स्पीकर और इनके जो वज़ीर ख़ारजा, इनका दौरा पाकिस्तान मुलतवी और इस्टेब्लिशमेंट का सिस्टम फेलियर का दावा करने वाला मोहसिन नकवी ईरान क्यों पहुँच गया। खलीजी ममालिक से ईरान को वो अपनाए हरमज़ का बेताज बादशाह तस्लीम करने पर तैयार, सरेंडर के लिए तैयार। और ये सारा मामला अब किस तरफ जा रहा है। अमेरिका ने आज ग्वादर और खलीज के दरमियान पाकिस्तानी साहिली सरहद के करीब पानामा के जहाज़ को निशाना भी बनाया। क्या ये पाकिस्तानी बंदरगाह से निकला था, ये भी, और लबनानी तंजीम के मामलात भी, बहुत कुछ हो रहा है। सारा मैं तफसील से आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अभी सबसे पहले आज चूँकि इमरान खान से मुलाकात का दिन, अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और इसमें 48 घंटे की डेडलाइन थी कि अगर खान की बहनों से आज मुलाकात ना हुई तो फिर तहरीक इंसाफ का पहले धरना जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर, फिर अडियाला जेल के बाहर और फिर उसके बाद तमाम शहरों में डी चौक को बंद करने का ऐलान, यानी हर चौक डी चौक। अब मामला इतना बड़ा हुआ कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने भी 3-3, 4-4 महाज खोल ली। इनकी सिटी गुम हो चुकी है, घबरा चुके हैं। ब्लंडर मार के बहुत बड़ा 27 सितंबर की कॉल से घबरा के अब इन्होंने ये हालात पैदा कर लिए कि 14 अगस्त की परेड करवाना मुश्किल हो गया, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा नहीं कि अवाम में मुश्किलात क्या हो सकता है। ये अपने आखिरी कार्ड्स खेलने जा रहे हैं। आज इस्टेब्लिशमेंट ने PTI पर एक दफ़ा फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाने की कोशिश की है। वही 1990 फॉल्स फ्लैग हमलों की आपको तैयारी। पहले ये खबर सुने आप, जो अभी PTV, समा न्यूज़, ARY, एक्सप्रेस और तमाम इनकी जो गलाजतों से भरे हुए अकाउंट्स भी हैं, वो भी, इनके जो सहाफ़ी हैं वो भी, जो एक जैसा स्क्रिप्ट, एक जैसे अल्फाज, कॉपी पेस्ट, बल्कि वीडियोस भी इन्होंने पहले से तैयार की हुई है। नून लीग और उनके सरकारी सहाफ़ियों ने, इन चैनल्स ने एक ही कैप्शन के साथ वो चला भी दी थी हमले से पहले। उसमें अतातार भी शामिल था, घबराया हुआ, डरा हुआ भी लग रहा था, एक्टिंग भी कर रहा था कि GHQ पे हमला हुआ, मुसल्ला शख्स आया, 3 टॉप लेवल के कमांडोज पर हमला करके उसने जख्मी किया। GHQ में दाखिले की उसने कोशिश की, फिर माल रोड पर और पिंडी में सिक्योरिटी फोर्स के हाथों हलाक हुआ। निकला उसके पास पिस्तौल और गोलियां, लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज उसके पास थी वो थी तहरीक इंसाफ का झंडा। अंदाजा करें, फिर इस दहशतगर्द के सुहेल अफरीदी के साथ 31 जनवरी को राब्ते निकल आए। PTI के जलसों, रैलियों की वीडियोस, एहतजाज की तस्वीर और फिर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान के साथ मुतअद्दिद कॉलें, तहरीक इंसाफ जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है उसके वाबस्ता एक अहम उहदेदार से राब्ते निकल आए। मतलब इतना सादा वर्कर था, देखें कि जो 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च का उसने ऐलान सुना, वो पिस्तौल लेकर निकल पड़ा। बजाय लॉन्ग मार्च की तैयारी करता वो पहले ही आ गया। 12 जमात पास फुदू है, आपको पता है। अब इन्हें फील्ड मार्शल की हिफाजत का मामला है। देखें, उन्हें तो खैर हेलीकॉप्टर से फिलफोर निकाल लिया गया होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट वो वैसे पहनते हैं, एयरगन की सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है। और GHQ में होते तो वही है, दफ्तर उन्हीं का, आपको पता है। उन्हें फिलहाल फ़ौरन शिफ्ट भी कहीं कर दिया गया होगा। लेकिन अब हालात क्या है, अब तहरीक इंसाफ जनरली सड़कों पर आने वाली है। क़यादत इनकी, अब वो उनकी टांगों में जान आ गई है, तो इनकी टांगें कांपने लगी हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, आपको पता है, ये तो इनकी पूरी तारीख है, वो मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि चूंकि 1990 की दिहाई में बॉलीवुड की अमरीश पुरी वाली ऐसी फिल्में बनती थी, और ये वो लोग हैं जो वो फिल्में देखकर बड़े हुए हैं। अमरीश पुरी की फिल्मों में बिल्कुल ऐसे ही हालात हुआ करते थे। इनके फॉल्स फ्लैग पे अब देखें, भारत अब बॉलीवुड फिल्में ये नहीं बनाता, वो बड़े एडवांस हो चुके हैं। इन्होंने बंदा पकड़ा तहरीक इंसाफ से, तल्लुक जोड़ा उसका PTI से, झंडा उसको पकड़ा के मार दिया। CCTV फुटेज नजर नहीं आई, जो GHQ के बाहर हजारों कैमरे भी लगे, जिस तरह 9 मई की फुटेज नहीं आई। अब बंदा पूछे दहशतगर्द तहरीक इंसाफ का झंडा किस लिए लेके जा रहा है, सुहेल अफरीदी ने कहा था झंडा जाके वहां ऊपर लहरा देना। PTI की क़यादत तो इतनी मिस्कीन हो चुकी है, ये तो फील्ड मार्शल का नाम लेने की जरूरत नहीं लेती। ये तो इमरान खान की ट्वीट को बेचारे रीट्वीट्स नहीं कर सकते, बयानियां नहीं दोहरा सकते। बल्कि आपको पता है, जो 26 नवंबर के या उससे पहले एहतजाज की जो लोग गिरफ्तार हैं, उनसे मिलते तक नहीं है।
کہ کرنل صاحب ناراض ہوں، یہ تو بیچارے دہشت گردی کریں گے، یہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر بات نہیں کر سکتے، یہ جھنڈا اور پستول دے کے اسے GHQ بھیجیں گے۔ جرنیلوں کی سوچ پہ یقین کی حیرانگی ہوتی ہے۔ اب اس کا دوسرا رخ دیکھیں کیا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے تحریک انصاف کے کارکن کے پاس جھنڈا دے کے انہوں نے اس وقت گولی مار دی، پھر اس کے بعد بندوق رکھ کے جھنڈا رکھ کے وہ تصویریں ویڈیوز بنا دی، کیونکہ جھنڈا دے کے گولی مارنا تو آپ کو پتہ ہے آسان ہو گیا۔ اب لوگ انہیں کہاں سے ملتے ہیں ایسے؟ آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے بہت سے کارکن مسنگ ہیں، سرکاری ریکارڈ میں جو آ گئے ہیں، عدالتوں کے ذریعے جیلوں میں چلے گئے، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ جو مسنگ ہیں انہیں جب چاہے جہاں چاہے مار کر PTI کا جھنڈا رکھ دیں، خان کی تصویر رکھ دیں، دہشت گرد بنا دیں کہ جی PTI کا کارکن۔ یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو پوری تاریخ بتاتا ہوں ریکارڈ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ دیکھیں آپ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت PTI کے علاوہ آپ اٹھائیں تاریخ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی، سیاسی رہنماؤں کی، جن پہ انہوں نے دہشت گردی کے، غداری کے کیس بنائے۔ عوامی لیگ سے شروع کریں، شیخ مجیب سے، سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا مینڈیٹ رکھتا تھا، اس پر ایوب خان نے اگرتلہ سازش کیس بنایا کہ یہ مشرقی پاکستان الگ کر کے بھارت کے ساتھ مل رہا ہے، پھر وہ مجبور ہوا بعد میں سچ مچ ملنے میں۔ خان عبد الولی خان پر، نیشنل عوامی پارٹی پر حیدرآباد سازش کیس بنایا کہ یہ ملک توڑنے جا رہے ہیں، غداری کا۔ الطاف حسین پر، MKM پر انہوں نے کراچی میں آپریشن کلین اپ کرنے کے لیے جناح پور کے نقشے برآمد کرائے، جو بعد میں ان کے اپنے کور کمانڈرز کراچی میڈیا پر اعتراف کرتا رہا کہ سارا من گھڑا ڈرامہ تھا، کوئی نقشہ نہیں تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کرنے کے بعد اس کی پارٹی پیپلز پارٹی پر انہوں نے الذوالفقار تنظیم، عقوبت خانے، وہ جہاز اغوا کے کیسز بنائے PIA کے۔ اور سب سے بے ضرر اور کمزور سیاستدان نواز شریف، جو ڈیل کر کے بیچارہ ہر دفعہ چلا جاتا تھا، اس پر بھی آرمی چیف کا ہائی جیک جہاز مشرف کا کہ یہ مجھے انڈیا بھیجنا چاہ رہا تھا۔ مطلب انہوں نے کوئی سیاستدان نہیں چھوڑا۔ عمران خان پر تو انہوں نے بھرمار مار دی، 9 مئی، GHQ، کور کمانڈر ہاؤس، عسکری تنصیبات، آپ نام لیں سب کچھ، غداری، دہشت گردی، ڈھیر لگا دیا۔ اور یہ فالس فلیگ، ریاست کے خلاف بغاوت، عسکری قیادت کو تبدیل کرنا، مطلب ان کی آپ کرتوت دیکھیں کہ خواجہ آصف خود انٹرنیشنل میڈیا پہ اعتراف کر چکا ہے کہ جرنیلوں نے امریکہ کی جنگیں لڑ کے جہادی فیکٹریاں بنائی ہیں، غیر ملکی مفادات کے لیے ملک میں دہشت گردی، شدت پسندی کو پروان چڑھا ہے۔ یہ 9/11 کا سب سے بڑا مجرم اسامہ بن لادن 8 سال ایبٹ آباد میں ان کی مہمانداری سے نکلا۔ APS کا سانے کا سب سے بڑا مجرم احسان اللہ احسان ان کی سرکاری تحویل میں مہمانداری سے فرار ہوا۔ APS کے سانے پر آپ کو یاد ہوگا جس پہ کمانڈر حیدرۃ اللہ ان ماؤں کو کہتا تھا بچے اور پیدا کر لو، یہ مر گئے تو کیا ہوا۔ امریکہ برطانیہ نے ساری زندگی نے ڈبل ایجنٹ کا، ساری زندگی، کیونکہ یہ نوٹنکیاں کرتے ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کو، ان کے رہنماؤں کو غدار، دہشت گرد، ملک دشمن قرار دیتے ہیں۔ خود ریٹائر ہو کے کبھی راہ کے ساتھ بیٹھ کے کتابیں لکھتے، کبھی آگرہ کے تاج محل کے باہر ملاقاتیں کرتے، کبھی اسرائیل کے نیتن یاہو سے خفیہ ملتے تھے، کبھی ٹرمپ کے گھٹنے اور تشریف چومتے تھے۔ یہ تو خود انہوں نے کہا ہوا ہے۔ CIA کی پراکسیز، MI6 کی پراکسیز بنتے ہیں۔ انہوں نے بلنڈر کیا مارا ہے دیکھیں، ابھی 14 اگست کی پریڈ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، وہاں سعودی عرب اور ان کو بھی بلایا ہوا ہے انہوں نے، ترکی کو بھی۔ اب اس معاملے میں بھی وجاہت سعید نے خبر دی ہے۔ وجاہت سعید دیکھیں سوشل میڈیا پہ اس وقت بڑے سخت آڑے ہاتھوں لوگوں سے لے رہے ہیں، کیونکہ خبر ہی اس نے ایسی دی عمران خان کی جان کے حوالے سے کہ جی 3 فوجی افسران نے بتایا۔ اب وجاہت سعید خان ایک بڑا تگڑا قسم کا قابل اور پڑھا لکھا صحافی ہے، یہ آگے ان کے ٹریپ میں اسٹیبلشمنٹ کی، اور یہ صحافیوں کے سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے لوگ خبریں خود دیتے ہیں، یہ لیں جی، لیکن انہیں پرکھنا پڑتا ہے یا پیش نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ وجاہت کو تو خیر اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، یہ خبر جاری کرنے سے پہلے یہ تحقیق، مطلب اس کو پوچھنا چاہیے تھا، کسی اپنے 2-4 منٹور سے پوچھ لیتا، لیکن چلیں اب یہ رد عمل اس طرح چیک نہیں ہوتے جس طرح یہ فوج کرنا چاہ رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ سوچا بھی تو یہ صرف پنجاب کو ہی پھر پاکستان کہا کریں گے، سرپلس بجٹ پھر پنجاب سے ہی صرف ملے گا، یہ باقی صوبے لائبلٹی بنا کر اسے جان ہی چھڑانی پڑے گی۔ دنیا کے ان ممالک کا انتخاب بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں کبھی کوئی پاکستانی نہ گیا ہو، الگ سے اپنا ایک جزیرہ بنا کے رہنا پڑے گا، یہ 150-200 خاندانوں کو، کیونکہ اس کے بعد پاکستان میں رہنا تو ناممکن ہو۔ ابھی تو دیکھیں 14 اگست کی پریڈ یہ نہیں کروا سکتے، اب یہ حالات، اب اس خبر کے بعد اب معاملہ اس بات پہ بن چکا ہے۔ یہ جو میں آپ کو خدشات بتا رہا ہوں نا، یہ 10% بھی خدا نہ خواستہ درست ہوں تو یہ کالتن تنظیمیں، علیحدگی پسند تنظیمیں، دہشت گرد، یہ 3 صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے، ملک میں سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے، معیشت تباہ و برباد ہے۔ یہاں ایسی حرکتیں کرنے اور سوچنا تو نیتن یاہو سوچ سکتا ہے، پاکستانی کوئی نہیں سوچ سکتا۔ اب اس سارے معاملے میں جو سب سے اہم چیز ہے جس پہ انہیں واقعی خیال اور احتیاط کرنی ہوگی، تحفظ کرنا ہوگا، وہ فیلڈ مارشل کی زندگی ہے۔ وہ ان کے لیے بڑی قیمتی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، پاکستان پھر حقیقی معنوں میں سول وار کی طرف جائے گا۔ مصر میں یہ واقعہ ہو چکا ہے، انور سادات کے ساتھ جب اس نے اسرائیل کے ساتھ اتحاد کیا تھا تو وہاں جونیئر افسر نے پریڈ کے دوران انور سادات کو گولیاں ماری تھیں۔ اب یہ 14 اگست کو اسلام آباد میں پریڈ ہے اور یہاں اسلحے سمیت GHQ تک ایک عام آدمی ایسے پہنچ رہا ہے، تو پھر تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو پھر ان سے وہ دفاعی معاہدے والے بھی سوچیں گے بھائی ان سے ہم نے دفاعی معاہدہ کہاں کر لیا، تو اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ اب ان حالات میں دیکھیں جو سیاسی حالات ہیں، تحریک انصاف کے احتجاج کی کال آئی ہے،
اور اب جو خبر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، جہاں وہ کشمیر کے الیکشن میں انہوں نے نیفے میں پستول چلانی تھی، اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تعلقات تو خراب ہیں، وہاں 23 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ وہ انتخابات کروا رہے ہیں، نون لیگ 2/3 اکثریت کی کوشش کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ہمیں الیکشن ہمارا پورا چوری ہو گیا صرف کشمیر کا، لیکن وہ اس پہ اڑ گئے ہیں۔ اب صوبوں کا معاملہ، ترمیم کا معاملہ تو ہے، اب آصف زرداری کو محصور کرنے کی خبر بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ پیپلز پارٹی نے اب باقاعدہ تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ بھی کیا اور بلاول کے ساتھ ان کے اعلیٰ وفد کی ملاقات بھی ہونے والی ہے۔ یہ تحریک انصاف سے درخواست کریں کہ آپ تھوڑی بہت لچک دکھائیں، مہربانی کریں، پھر مل کر بڑے کارڈ کھیلتے ہیں، فیلڈ مارشل کو فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ دلوانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ان کی اعلیٰ قیادت کے لوگوں کے اپنے منہ سے میں آپ کو گفتگو بتا رہا ہوں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں اور یہ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اس لیول تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ ابھی صرف کشمیر میں ان کا مینڈیٹ چوری ہوا۔ 68 دنوں سے وہاں کہتے ہیں جی لوگ سڑکوں پر ہیں، بلوچستان کے پی میں روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اور ایسے میں تحریک انصاف لانگ مارچ کرے گی، ہر چوک کو ڈی چوک بنائے گی تو ہم بھی ساتھ مل جاتے ہیں، کیونکہ اوپر سے کسان اتحاد الگ احتجاج کی کال دے رہے ہیں۔ یہ کسان اتحاد آپ کو پتہ ہے بہت بڑی جماعت، ان کے چیئرمین نے ابھی مریم نواز کا استعفیٰ مانگا ہے کہ زراعت تو پاکستان میں تباہ ہو چکی ہے بالکل، 500 ارب روپے کی تو گندم غائب ہے بالکل سرکاری گندم سے، جو ٹارگیٹ تھا 15 ملین ٹن کا وہ پورا نہیں ہوا، قیمتیں کنٹرول سے باہر ہیں، کسان بیچارے یا تو خودکشی کریں یا احتجاج کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک دفعہ تحریک انصاف یا اس احتجاج سے پہلے جڑ کر کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اگر عام لوگ، عام پاکستانی بھی جڑ جائیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ادارے کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کچھ کا کہ تحریک جو چلے گی اب وہ صرف تحریک انصاف کے ورکرز کی نہیں ہوگی، اس میں عام پاکستانی بھی ہوں گے اور بہت بڑی اکثریت میں ہوں گے، تو یہاں معاملات بڑی تیزی سے خراب ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں باقاعدہ مدد تو ظاہر ہے ملے گی، تحریک جو ملتی ہے وہ میں اس پہ تفصیل میں بھی نہیں جاتا، لیکن آصف زرداری کی ججز کی سمری سے آپ اندازہ کر لیں کہ دستخط جو ہوئے ہیں یہ دستخط بالکل ایسے ہوئے ہیں جس طرح عارف علوی جب صدر تھے تو پاک فوج کا ترمیمی بل اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر صدر سے دستخط ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا عارف علوی نے وہ ٹویٹ کی تھی جس کو فون لے کے چلے گئے تھے اور سٹاف کو کہا تھا اسے دستخط نہ ہو، اور پھر بھی دستخط ہوئے، تو وہ بڑی مشکل سے سٹاف کے کسی فون کے کسی موبائل سے اس نے ٹویٹ کی تھی۔ تو اس لیے اب یہی خبریں ہیں کہ آصف زرداری بھی شاید محاصرے میں ہے۔ اب یہ ابھی ظاہر ہے کنفرم نہیں ہو سکتی، آصف زرداری تو پہلے بھی ایبٹ آباد آپریشن کا جب معاملہ ہوا تھا تو اس نے خط لکھا تھا امریکہ کو کہ مجھے میری فوج سے بچاؤ، لیکن اب تو وہ خط نہیں لکھ سکتا کسی کو، اس نے اس وقت خود کچھ جیکٹ بھی پہنی رکھی، گھومتا تھا رات کو۔ اب حالات لیکن کیا ہیں، یہ تو حالات درست نہیں ہیں۔ یہ نون لیگ سے یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی والے کمبل نے چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، لیکن اب عمران خان کی چھتری تلے آنا چاہتے ہیں، خان بٹھانے پر تیار نہیں، خان سے ملاقات کے لیے بھی بہت زیادہ انہیں۔ تو ایسے میں فیلڈ مارشل آپ کو پتہ ہے وہ انہیں بلاول کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے۔ زرداری کے 2 بیٹے ہیں بلاول اور محسن نقوی، اور محسن نقوی آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے فیلڈ مارشل کا سب سے قریبی، جس نے بھی سسٹم کلیپس کا دعویٰ کیا، جس کے پاس وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، ساری وزارتیں ہیں، وزارت عظمیٰ کی تیاری بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے اہم معاملہ جو اس وقت پاکستان سے جڑا ہوا ہے وہ ایران اور امریکہ کا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہی معاملہ اس وقت پاکستان کی، میں آپ کو اس لیے توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ انہیں دیکھنا ہے کہ ٹرمپ کس سائڈ میں منہ کھڑا کرتا ہے، اس کے منہ اور سائڈ کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ پاکستان کے فیصلے پھر ہوں گے یہ معاملہ حل ہونے کے بعد، مطلب حل ہوا تو کیا نقصان ہے، حل نہ ہوا تو کیا نقصان ہے۔ اب آپ اس میں تازہ ترین اپڈیٹ دیکھیں، جو سعودی عرب اور یمن کے حملے ہوئے اور مکہ معاہدہ ہوا ہے، اب اس کے اثرات آ رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ قومی اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا، ملتوی ہوا، محسن نقوی کو ہنگامی بنیادوں پر بھیجا ہے۔ اب اس میں ایک تو سعودی عرب کے ساتھ یہ جو حالیہ معاہدہ ہوا ہے جس میں ترکی بھی حصہ ہے کہ باب المندب پر حوثیوں کی طرف سے آپ کو پتہ ہے مکہ کی بندرگاہ سے نکلنے والے جو بحری جہاز پر حملہ ہوا، 2 پاکستانی عملے کے لوگ بھی اس میں مارے گئے۔ اب ایرانی قیادت کو یہ ایک تو مکہ کا یہ پورا معاہدہ بتانے جا رہے ہیں اور حوثیوں کے معاملے میں غیر جانبدار ہونے کا دعویٰ، یقین دہانیاں کروانے ایران کو کہ ہماری زمین یا بحری حدود سے ایران کے خلاف حملے نہیں ہوئے، کہ تیاری اس حملے کی بہت بڑی ہے۔ اب پاکستان ایران کے درمیان کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے درمیان خدا نخواستہ براہ راست جنگ نہیں ہوگی۔ اب نائے ہرمز میں جو 90% تیل کی ہماری ضروریات ہے سعودی عرب پر انحصار کرتی ہیں، حوثی حملے اگر وہ روک دیں تو تیل کی تنصیبات پر حملے نہ کریں تو پھر ہم یہ سیکورٹی ضمانتیں جو ہمیں کہا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، وہ ہم نہیں پوری کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ سعودی عرب یا امریکہ کا بلاک کا حصہ بن کے خلیج میں جو بحری کارروائیاں ہیں اس میں ہمیں شامل نہیں ہونا پڑے گا، کیونکہ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا ایک چھتری بنائی جا رہی ہے کہ امریکہ پہ انحصار کم ہو۔ یہ نہیں سمجھانے جا رہے ہیں دیکھیں جی امریکہ کو نکلنے دیں، راستہ دیں، پھر اسلامی بلاک بنے گا، بات چیت آسان ہوگی۔ حوثیوں کو سعودی عرب پر حملے سے بس روک دیں، علاقائی جنگ بند کروائیں۔ پھر یہ ایران کو یہ بھی اعتماد دینا چاہتے ہیں کہ جتنے یہ مرضی دفاعی معاہدے ہوں ہم آپ کے خلاف کبھی جارحانہ اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ فیلڈ مارشل کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے، اور اس کی امید اب تو انہوں نے خواجہ آصف سے بھی بیان دیا، خواجہ آصف سے، کہ جی ایران امریکہ کا معاہدہ ہو سکتا ہے۔
خواجہ آصف کا تو نام تو ان کی آپ کو ہنسی آ رہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے دیکھیں، ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایران کو کوئی جلدی نہیں، دور دور تک ان کی ایک پوری تاریخ ہے صبر و استقامت کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ اب مذاکرات امریکہ کے آئندہ آنے والے صدر سے، اگلے صدر، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ٹرمپ کی معیشت کا جب کباڑا نکلے گا اس کے بعد پھر اگلے صدر سے رابطہ کریں گے۔ اس کی آپ تاریخ دیکھیں کہ تہران پوسٹ کرائسس، آپ نے ہوسٹیج کرائسس آپ نے سنا ہوگا، یہ اسلامی انقلاب جب 4 نومبر کو آیا تھا، امریکی سفارت خانے پر قبضہ ہوا تھا، 66 لوگ یرغمال بنے تھے، اس میں سے 13 خواتین تھیں اور کچھ افریقی نژاد تھے، انہیں اقلیتیں اور خواتین کی وجہ سے انہوں نے طبی بنیادوں پر بھی ایک کو چھوڑا تھا۔ 52 لیکن لوگ رہ گئے تھے، 444 دن، 1 سال 19 مہینے تقریباً رہے۔ امریکی صدر تھا جمی کارٹر، اور ایران نے کہا تھا اس سے بات نہیں کریں گے۔ جب جمی کارٹر الیکشن ہارا تو امریکی سفارتکاروں کو یہ یرغمال کیونکہ نہیں کروا سکا، تو رونلڈ ریگن نے اس معاملے سے فائدہ اٹھا کے صدر بنا۔ اکتوبر سرپرائز کے نام سے کبھی پڑھیں، 20 جنوری 1981 کو انہیں رہا کیا گیا۔ الیکشن سے پہلے جو جمی کارٹر سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا، ایران کے رہنماؤں نے اسے فائدہ نہیں ہونے دیا۔ اسی طرح یہ ابنائے حرمس ٹرمپ کے لیے کبھی نہیں کھولیں گے کہ الیکشن جیت جائے، یہ انتظار کریں گے ان کی یا تو مطالبات پر بات چیت ہوگی یا پھر نہیں ہوگی۔ اور ایران کے پاس تو ابنائے حرمس ہے، تیل اور گیس کا بحران ہے، آپ کو پتہ ہے، خلیجی ممالک، یورپ، عالمی منڈی میں، انہیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ ٹرمپ کو البتہ غیر متوقع رد عمل دے سکتا ہے، کوئی بڑا فوجی کارروائی جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا، جو پلان بنا رہے ہیں ایران کی معیشت کو، کرنسی کو دبانے کے لیے۔ لیکن ایران 2029 تک یہ معاملہ کھینچنے کے لیے تیار، ان کی صلاحیت اور تاریخ موجود ہے، ان کے پاس بڑا زبردست موقع ہے۔ ابھی دیکھیں وال اسٹریٹ جرنل نے آج تمام خلیجی ممالک، عرب ممالک کے حوالے سے بڑا بریک تھرو بتایا کہ یہ ٹرمپ کو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہم معاہدے پر تیار ہیں، ہم ابنائے حرمس پر اور ایران کے کنٹرول پر سمجھوتے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں ایران کی میزائل صلاحیتوں سے، خطے میں ان کی پراکسی فورسز ہے، اگر یہ صرف پراکسی فورسز کو اور امداد ان کی کم کر دیں، انہیں سیاسی دھارے میں لے آئیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ حوثی یمن میں ہے، حزب اللہ لبنان میں ہے، عراق شام میں ان کی تنظیمیں ہیں، یا فلسطین میں حماس اسلامی جہاد ہے، انہیں ایران کہے کہ سیاسی دھارے میں آ جائیں تو ہم ایران کے ساتھ ہر معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ ٹرمپ نے تو ایٹمی معاہدے سے کے بغیر ہی آپ کو پتہ ہے کشیدگی ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ وہ کہہ رہا ابنائے حرمس اور بحری جہازوں کی نقل و حرکت آزاد کریں، سارا معاملہ ٹھیک، کیونکہ 1/5 جو دنیا کا تیل ہے یا 1/4 گیس ہے، یہ ابنائے حرمس سے گزرتی ہے۔ ایران جانتا ہے کہ امریکہ سے معاہدہ کر لیا تو پھر آئندہ آنے والے سالوں میں علاقائی اثر و رسوخ، توانائی کا تحفظ، پورے خطے کی طاقت کا توازن بدلے گا، اسی لیے وہ بڑی احتیاط سے ایک ایک کر کے اپنا کارڈ کھیل رہے ہیں۔ اب اس معاملے پہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور آج رات کو بڑی انہوں نے پیش رفت کا دعویٰ کیا ہے کہ آج یا کل اس معاہدے کو، لیکن اب جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں ہوں گی، خاص طور پر اب یہ جو GSQ کے معاملے کے بعد اب کیا ہونے جا رہا ہے، تحریک انصاف کس طرف جائے گی۔ ابھی بہت سے لوگوں کو میں نے میسیجز کیے ہوئے ہیں، ان کی کالز کا انتظار ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے کچھ اور بڑی اہم معلومات رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔